हम अपने देखने और सुनने वालों को मैं और कैनी सलाम कहते हैं और हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज रोज़ों का 5वां इतवार है और आप यूँ कह सकते हैं कि ये साल सोम के जो रोज़े थे, उनका ये आखिरी इतवार है, क्योंकि अगला इतवार जो होगा, वो खजूरों का इतवार है और वो होली वीक है। पैशन संडे उसे कहते हैं। यीशु की मुसीबतें और तकलीफ़ें और जो दुःख हैं, वो दुखों का इतवार माना जाता है और उस एतबार से उस हफ्ते में हम रोज़े तो रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा ज़ोर होता है यीशु की उन तमाम चीज़ों पे और ख़ास तौर पे जो पाक यूखरिस्त का जो क़याम है, जो उसको मख़सूस किया जाता है, उस पे हम गौर करते हैं। तो अभी आप अपनी बाइबल्स ले आएँ और मैं आपको हवाले बताता हूँ कि आज की तिलावतें क्या-क्या हैं। आज की पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब 16वीं से 21वीं आयत तक, और ज़बूर है 126। और ये आप जानते हैं कि ये बहुत कैदी से हुनी यहोवा ने ले आंदे जज छुड़ा। और उसके बाद जो दूसरी तिलावत है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 3रा बाब 8वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक। और इंजील जलील है यूहन्ना की इंजील, उसका 11वां बाब 1 से 8वीं आयत तक। याद रहे कि आप आप जानते हैं कि ये साल जो है लूका की इंजील का है, लेकिन आज हम लूका की इंजील को थोड़ा आराम देते हैं और हम यूहन्ना की इंजील में जाते हैं। और उसकी ख़ास वजह ये है कि ये जो रोज़ों के दिन हैं, ये रियाज़त, दुआ और तौबा के दिन है और खुदा के रहम के इज़हार के दिन है। तो हम उनको याद करते हैं और हम उसमें देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में क्या चीज़ है जो हमारी इन बातों की तस्दीक करती है। तो आइए पहले तिलावत सुनें मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब 1 से 11वीं आयत तक। लिखा है, तब यीशु को कोहे ज़ैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फक्की और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्जाम लगाने की वजह पाएं, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। और जब वो उससे सवाल करते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा कि ऐ खुदावन, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह न करना। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। ए मसीह, तेरी सिताइश हो। बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है, बड़ा जबरदस्त बयान है। और ये इसको ऐसे खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि मतलब मुझे
بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ویسے بھی یسوع جب فقی فریسیوں کے ساتھ جب اس کی بحث ہوتی ہے، جب ان کو جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پلاطس کے سامنے کھڑا ہو کے اسے جواب دیتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دانائی تو اپنی طرف ہے، وہ سچائی اور وہ محبت اور وہ روب اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی جس سے وہ بات کرتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا اور وہ آنکھیں نیچے کر کے شرمندہ ہو کے چلے جاتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ یسوع کوہ زیتون سے، اب یہ کوہ زیتون پہ یسوع کی اکثر ایک عادت تھی کہ وہ اکیلا دعا کرنے چلا جاتا تھا۔ دعا یسوع کی زندگی کا بڑا بڑا ہی ایک اہم حصہ ہے، اور اس لیے ہم مسیحی جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی زندگی کا ایک خاص ایک حصہ جو ہے نا، وہ ہماری زندگی کا جو وقت ہے وہ اس پہ گزرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور یسوع کیا دعا کرتا تھا، یہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس پہ ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ہم جو دعا کرتے ہیں، جو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور وہ یقیناً ہم خدا سے ہمیشہ رحم مانگتے ہیں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں جو شاید وہ ہمارے اپنے بس کی ہیں، وہ بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں۔ بہرحال تو یسوع جب دعا کر کے واپس آتا ہے یروشلم میں، وہ جب ہیکل میں آتا ہے، تو یہ فقی اور فریسی اور سردار کاہن اور کچھ لوگ جو معاشرے کے بڑے، جن کو ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، وہ ایک عورت کو پکڑ کے لائے اور اس کو لا کے یسوع کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ ایک گناہ کرتے وقت، زنا کرتے وقت عین وقت پہ پکڑی گئی ہے، لہٰذا موسیٰ شریعت کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کو سنسار کرنا چاہیے۔ تو کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں، وہ یسوع کو ایک قسم کا اسے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ تو یسوع سب سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، وہ ان کو ایک دم جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ زمین پہ انگلی سے کچھ مٹی میں کچھ لکھنے لگتا ہے، اور وہ مسلسل اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تو بتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ پھر بھی لکھتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پیشتر کہ وہ کچھ کہے، میں آپ کو تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل طے ہے، لکھا ہے، یہ موسیٰ شریعت ہے کہ جس گناہ میں وہ عورت پکڑی گئی اس کی سزا سنگسار ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ شاید تاریخ میں یوں ہے کہ جب رومیوں نے قبضہ کیا یروشلم پہ اور یہودی ان کے ماتحت آ گئے، ان کی رعایا بن گئے، تو رومی حکومت نے جو شریعت کے قوانین تھے ان کو منسوخ کر دیا تھا، یعنی اب وہ سزائے موت یا سنگسار نہیں کر سکتے تھے، یہ حق صرف رومی حکومت کا تھا، یہ یہودی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یسوع کے پاس وہ اس کو لے کے آتے ہیں کہ اس کو سنسار کرنا چاہیے، وہ بڑے چلاک تھے۔ اب ان کو پتا تھا کہ رومی حکومت نے تو یہ قدغن لگائی ہے کہ ہم موت کی سزا نہیں دے سکتے، اور یسوع اگر موسوی شریعت کے مطابق کہتا ہے کہ ہاں اسے سنسار کرو، تو وہ رومی حکومت کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا غداری کا عمل تھا جس کے سبب اس کو اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسری طرف اگر وہ یہ نہیں کہتا کہ سنسار نہیں کرنا، ایک اور بھی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے سنسار کرنا ہے، تو جو اس کی اپنی تعلیم تھی، محبت کی، رحم کی، معافی کی، وہ اس کی بھی مخالفت کرتا ہے، وہ خود اس کے خلاف بات کرتا ہے، جو کہ ناجائز بات ہے۔ خود وہ کہتا ہے کہ معاف کرو، جانے دو، 7 دفعہ نہیں بلکہ 70 دفعہ، اور 70 کے بھی 490 دفعہ۔ تو یہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع رحم کی بات کرتا ہے۔ اب وہ اس عورت کو سنسار کروائے گا، یہ بھی یعنی اس کی اپنی جو خدا کی بادشاہت کی خوشخبری تھی،
وہ اس کو بھی غلط کرنا چاہتے تھے، یسوع سے یہ کہلوا کے کہ اس کو سنسار کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یسوع جب زمین پہ لکھ رہا تھا تو وہ ان کو دھیان نہیں دیتا، تو یہ بڑے اپسیٹ بھی ہوتے ہوں گے، ضرور ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے پھر جب زور دیا تو یسوع نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ضرور اس عورت کو سنسار کیا جانا چاہیے اور اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا جیسے موسوی شریعت نے کہا ہے کہ اس کو پتھر مار کے جان سے مار دیا جائے، تو سب سے پہلے وہ اس پر پتھر پھینکے، وہ اس کو پتھر مارے جس نے اپنی زندگی میں گناہ نہ کیا ہو۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو یہودیوں کے لیے بڑی پریشان، کیونکہ دیکھیں جتنے وہ لوگ وہاں آئے تھے، فقی فریسی اور سردار کاہن اور وہ بڑے بڑے جو اس معاشرے کے بڑے لوگ تھے، وہ سب پرانے عہد نامے سے اور موسی شریعت سے بالکل واقف تھے، اور اس میں بڑا صاف صاف لکھا ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ زمین پر، یقیناً زمین پر کوئی ایسا راست کار نہیں جو نیکی ہی نیکی کرے اور کوئی خطا نہ کرے۔ یہ پرانا عہد نامہ کہتا، یہ وائز کی کتاب یا جامع کی کتاب کے 7ویں باب کی 21ویں آیت ہے کہ کوئی راست باز ایسا ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو صرف نیکی ہی کرے اور گناہ نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست بار نہیں ٹھہر سکتا، ایک بھی نہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے ہیں، کوئی نہیں جو نیکی کرے، ایک بھی نہیں۔ یہ زبور 53 اس کی 54ویں آیت۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو یہ ایک اور بڑا گناہ ہے جو ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے الٹا انہیں سوال کیا ہے اور ان کو انہی کے جال میں الجھا دیا ہے، تو وہ شرمندہ ہو کے ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو چلے کہانی کا ایک حصہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن جو اس سے زیادہ خوبصورت حصہ ہے وہ یہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سینکڑوں سالوں سے بڑے بڑے تھیولوجین وہ یہ سوچتے رہے، وہ یہ جانتے رہے، جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ یسوع نے وہ زمین پہ کیا لکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس نے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے۔ ہمارے ٹیچر تھے، انگریزی پڑھاتے تھے ہمیں، فادر مورن، وہ کیپوچن تھے اور بڑے لائق، اور سیمنری میں وہ فلسفی بھی پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے ایسے ایک دن ہم بیٹھے تھے، اسکریبل کھیل رہے تھے، تو وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یسوع نے وہ زمین پہ کیا لکھا تھا؟ تو ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کہنے لگے اس نے لکھا تھا، آدمی کہاں ہے؟ وہ آدمی کہاں ہے جو اس کے ساتھ اس گناہ میں پکڑا گیا؟ بڑا سوال تھا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں صاف لکھا ہے احبار کی کتاب میں کہ دونوں کو سنسار کیا جائے۔ تو مجھے ایک دم اس وقت وہ بات یاد آئی، آپ کو بھی شاید جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی یہ بات یاد ہوگی کہ 80 کی دہائی میں ایک اندھی لڑکی فیصل آباد میں پکڑی کیسے گئی کہ وہ حاملہ تھی، اور وہ غیر شادی شدہ تھی اور وہ حاملہ تھی۔ تو اس کو ایک دم یہ سارے علماء جو تھے وہ پکڑ کے، مولوی اور لوگ، اس کو میدان میں لے آئے کہ اس کو سنسار کیا جائے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اب وہ ہو جاتا تو ہم نے سنا کہ اس وقت یہ آسما جہانگیر اور ایسے جو ہیومن رائٹس کمیشن جو خواتین کے حقوق کے لیے بہت لڑا کرتے تھے، ان کا بڑا گروپ بڑی جلدی یہ فیصل آباد پہنچا، اور انہوں نے جا کے یہی سوال کیا کہ وہ آدمی تو لاؤ جس نے یہ گناہ کیا ہے۔
لیکن وہ آدمی تو لا نہیں سکے، تو پھر اس کو وہ کیوں مارنا چاہتے تھے؟ انہوں نے عورت بچا لی تھی۔ اور یہاں بھی مجھے نہیں پتا کہ یسوع نے یہی کہا کہ آدمی کہاں ہے، یہ تو میں فادر مورن کی بات ریپیٹ کر، لیکن کچھ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو دوسری خوبصورت چیز ہے اس ساری کہانی میں، وہ یہ ہے کہ یسوع لکھ رہا تھا، پھر وہ اس نے دیکھا کہ سارے چلے گئے، تو وہ اٹھا اور اس نے پوچھا کہ تجھے کسی نے نہیں گناہ گار ٹھہرایا؟ وہ کہاں گئے سارے؟ اس نے کہا مجھے کسی نے گناہ گار نہیں ٹھہرایا، اور وہ سب چلے گئے۔ تو یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھے گناہ گار نہیں ٹھہراتا ہوں، جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ دیکھیں یہ ہے آج کی جو پہلی تلاوت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ نیا بنا دوں گا۔ اب دیکھیں کہ جو موسیٰ کی شریعت تھی، اس میں یہ سنسار کیا جانا، مار دیا جانا، یہ روایت تھی، یہ حکم تھا، یہ قانون تھا، اور یسوع اسے بدل دیتا ہے محبت میں اس طریقے سے کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ پتھر مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ کیوں وہ کہتا ہے؟ کیونکہ جو مرتا ہے اس کی موت میں میری خوشی نہیں، یہ خدا کہتا ہے۔ بس مالک خداوند کا فرمان ہے، توبہ کرو اور زندہ رہو۔ حزقیل کا باب 18 اور اس کی 32ویں آیت۔ یعنی کسی کی موت میں خدا خوش نہیں ہوتا۔ I take no pleasure in the death of anyone, says the Lord Yahweh. Repent and live. Repent and live. کتنی خوبصورت بات، توبہ کرو اور زندہ رہو۔ یہ ہے کہ توبہ کرتے ہو تو زندگی ملتی ہے۔ اس میں یہ تو دیکھیں تو طبعی زندگی تھی نا کہ اس کی سزا معاف ہو جاتی، اسے سنسار نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو خدا اور جو یسوع سے کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو اور زندہ رہو، یہ اور قسم کی زندگی ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ عورت جو ہے، وہ اس کے گناہ معاف ہوئے، تو گناہ کیا معاف ہوئے؟ اس پہ جو الزام تھا، جس چیز سے اسے کنڈیم کیا گیا تھا، وہ رد کر دی گئی تھی، اور طے تھا کہ اس کو مار دیا جائے۔ وہ جو کنڈیمنیشن تھی وہ ہٹا دی جاتی ہے اس پہ سے، وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہے اس جرم سے، اس جرم کے الزام سے جو اس نے کیا تھا۔ دیکھیں یہ ہے کہ جب ہم اعتراف یا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں، تو خدا ہمیں جب معاف کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جب ہمیں معافی ملتی ہے تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے ضمیر سے کوئی بوجھ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ یہ معافی کا جو خدا جب معاف کرتا ہے تو وہ جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ سرک جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، اور اس کے ہٹنے سے ہم ہلکا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی لیے بار بار اب دیکھیں کہ میں کتنی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلقات، وہی جو ہماری صلیب کا جو عمودی کالم ہے، جو عمودی شتیر ہے، کہ ہمارے تعلقات اپنے سر دل، جان، عقل اور طاقت سے خدا سے پیار کریں، جب اس میں ہم کمتر رہتے ہیں، اس میں جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اس کو جب ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک گناہ ہے جس کو کہ ہم توبہ کے ذریعے ہی اس کو توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ ہمیں جب تک ہمارے یہ تعلقات خدا کے ساتھ قائم نہیں رہتے، اس وقت تک ہمارے پڑوسی کے ساتھ بھی تعلقات قائم نہیں رہ سکتے، جو ہماری صلیب کا افقی شتیر ہے۔ یہ تعلقات اور صلیب کی یہ جو شکل ہے، یہ بار بار ہم خود صلیب کی شکل کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ ہے
رشتہ ہمارا خدا کا اور پڑوسی کا، کہ ہم ہمیشہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، دن رات اس کو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ یہ جو ہماری جو جسم کی بناوٹ بھی جو ہے، جو شکل ہے، وہ سلیب کی طرح ہی ہے۔ ہمارے بازو اور ہمارا دھڑ جو ہے یہ سلیب کی طرح ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارا سر خدا کی طرف، تمہارا دل خدا کی طرف، تمہاری طاقت خدا کی طرف، تمہاری عقل خدا کی طرف، اور تمہارے بازو وہ ہمیشہ پڑوسیوں کی خدمت کے لیے رہنے چاہیے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے اگر اس پہ ہم سوچیں، اور توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، اس سوچ میں ہم واپس ہم اس سارے عمل کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو واپس جانا ہے، یہ توبہ کرنا ہے، یہ اس وقتی طور، دیکھیں پاک ماں کلیسیا نے بڑا اچھا ہمارے لیے یہ موسم بنایا ہے روزوں کا۔ ایک سال میں ہم ایک بار ضرور اپنی پوری زندگی پہ غور کرتے ہیں، اپنے پورے رشتوں پہ غور کرتے ہیں، اپنے پورے خدا سے جو ہم نے جو تعلق بنایا ہے، جو ہم نے رشتہ بنایا ہے، اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیں خدا نے پرانے عہد نامے میں پتہ نہیں کیا کیا سزائیں اور بلائیں اور آفتیں اپنے لوگوں پہ بھیجیں کہ وہ نیک ہو جائیں، کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ نہیں ہوئے، ہر دفعہ وہ پھر غلطی کرتے تھے۔ پہلے خدا مارتا رہا، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا خود مجسم ہو کے مرتا ہے ہمارے لیے۔ یہ کیوں ایسے ہوا؟ میں تو اب مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یسوع کی موت، اور خاص طور پہ جب ہم 14 مقام کے ان رستوں پہ چلتے ہیں، فتوے سے لے کے مصلوب ہونے تک، صلیب میں قبر میں رکھے جانے تک، ان تمام تکلیفوں کو جب اپنے دل میں غور کرتے ہیں تو مجھے اپنے سے شرم آتی، کہتا ہوں کہ میں کتنا گھٹیا ہوں، کہ یہ کیسے یہ، اور اس وقت میرے دل میں جو جذبہ، جو احساس پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں خوف سے آپ کسی کا دل تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یسوع کی زندگی کی اس تکلیفوں کو دیکھ کے تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔ جب دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھیں، ایک طرف یسوع کی وہ تمام تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، اور ایک طرف وہ خدا جو زبردست خدا ہے، جو سزا دیتا ہے۔ اور کس میں زیادہ تبدیل ہوئے لوگ؟ یسوع کی اس زندگی سے، ان تکلیفوں کو دیکھ کے ہمارے دلوں میں، ہمارے دل پسیج گئے، ہمارے دل نرم ہو گئے، اور ہر بار جب ہم روزوں کے ان موسم میں آتے ہیں، یسوع کی زندگی کو، ان تکلیفوں کو دیکھتے اور یاد کرتے ہیں، تو ہماری اپنی زندگی بھی تھوڑی سی، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیا، یہ میری وجہ سے یہ سارا۔ اور یہاں پہ آ کے جو انسان کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، میرے اندر تبدیلی پیدا ہوتی، آپ کے اندر جو تبدیلی، اس عورت کے اندر اس رحم کی وجہ سے اس کا دل، اور اس نے کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہی خاتون بڑی دیر تک پھر یسوع کے ساتھ ہی رہتی، کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم پہ زیادہ اثر کرتا ہے بجائے کوئی روب یا جبر یا سزا جو ہے۔ اور یہی کلیسیا نے ہمیں بڑا خوبصورت ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ جس میں ہم یسوع کی تکلیفوں کے ذریعے ہم یہ خدا کی محبت کو پہچانتے ہیں، کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی پانا، کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ استوار کر لیتے ہیں۔ اور ہم بار بار انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، لیکن ہم بار بار معافی مانگتے ہیں، بار بار ہم اٹھتے ہیں، اور بار بار خدا ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور یہی روزوں کی خوبصورتی، اس موسم کی خوبصورتی ہے۔ اور ہم دعا کریں کہ خداوند ان دنوں میں جو بھی ہم نے جس طریقے سے بھی اور جتنی بھی معافی مانگی ہے، کہ وہ معافی اور توبہ ہماری زندگی کا حصہ بنے رہیں۔
آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔